औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत निसा आयत नंबर 59। या अल्लज़ीना आमनु ईमान वालो आती हो अतात करो अल्लाह अल्लाह ताला की व आती हो और इतात करो और रसूल की व उलिल अमरी और हाकिमों की मिनकुम तुम में से। ए ईमान वालो इताअत करो अल्लाह ताला की और इताअत करो रसूल की और उनकी जिनको तुम में से हुक्मरान जो तुम में से हुक्मरान है। फ़इन फिर अगर तनाज़अ तुम झगड़ने लगो तुम फी शैइन किसी चीज में फरुद्दुहु तो लौटा दो इसे इलल्लाही अल्लाह ताला की तरफ। फिर अगर किसी चीज में तुम्हारा इख्तिलाफ हो जाए तो उसे अल्लाह व रसूल और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। इन कुंतुम अगर तुम ईमान रखते हो बिल्लाहि अल्लाह पर वल यौमिल और रोजे अल आखिरी क़यामत पर ज़ालिका ये खैरुन बेहतर है व अहसनु और बहुत अच्छा तावीलन इंजाम। और अगर तुम अल्लाह और रोजे क़यामत पर ईमान रखते हो तो ये बेहतर है उसका इंजाम सबसे अच्छा है। अब यहाँ तक पहले हम तफसीर देख लेते हैं कि अगर तुम किसी चीज में इख्तलाफ पाओ तो उसका मामला जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। इस आयत में इस्लामी माशरे का एक बुनियादी असूल बयान किया जा रहा है, यानी हर मुसलमान पर अल्लाह ताला उसके रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और असहाबे अमर यानी असहाबे अमर हुक्मरान और उलमा जो है उनकी इताअत करना लाजम है। लेकिन अगर हुक्मरान के किसी हुक्म या मुफ्ती के किसी फतवे में इख्तलाफ हो जाए तो उसको कुरान और हदीस की कसौटी पर परख लो। अगर वो मेयार पर पूरा उतरे तो उसको तस्लीम कर लो और अगर कुरान और हदीस से टकराए तो उसे मुस्तरद कर दो यानी उसका इनकार कर दो। क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी की इताअत जायज नहीं क्योंकि इताअत सिर्फ नेकी में है। यानी हमें हुक्म दिया जा रहा है कि हमसे जो बड़े हैं और जो हुक्मरान हैं हम पे हमने उनका हुक्म मानना है। लेकिन साथ ये भी सिखाया जा रहा है कि अगर उनके किसी हुक्म में इख्तलाफ पाया जा रहा है यानी आपको उनका हुक्म नहीं ठीक लग रहा तो आप कुरान और सुन्नत से देख लें, उसका हवाला देख लें जो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि मेरी तरफ लौटो, यानी कुरान पाक में देखें, हदीस में देखें कि क्या इरशाद फरमाया गया है। तो अगर जो उसका हुक्म है वो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है तो फिर आप उस पर अमल करें और अगर उसका हुक्म कुरान और हदीस के खिलाफ है तो फिर आपने उसको मुस्तरद कर देना है, उसका इनकार कर देना है, उस पर अमल नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं अलम तरा क्या नहीं देखा आपने इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ यज़उमूना दावा तो करते हैं अन्नहुम के वो आमनु ईमान लाए बिमा उन्जिला उसके साथ जो उतारी गई इलैका आपकी तरफ वमा उन्जिला और जो उतारा गया मिन कबली आपसे पहले युरीदूना चाहते हैं अन यतहाकमू के फैसला कराने के लिए ले जाए इला तागूती तागूत के पास वक़द उमिरू हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया था अन यकफुरू के इनकार करें भी ही तागूत का व युरीदू और चाहता है अ शैतान शैतान आई के युदिल्लाहुम बहका दे इन्हें दलालम बाईदन बहुत दूर तक। क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जो दावा तो करते हैं कि वो इस किताब पर ईमान लाए हैं जो आपकी तरफ नाजिल की गई है और उन किताबों पर भी जो आपसे पहले नाजिल की गई हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि अपने मुकदमात तागूत के पास ले जाएं। हालांकि उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो तागूत का इनकार करें और शैतान ये चाहता है कि उन्हें राह रास्त से बहुत दूर कर दे। अब जो ऊपर वाली आपका है कि आपने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो करते हैं कि वो इस किताब पर ईमान लाए हैं जो आपकी तरफ नाजिल की गई है। इसकी तफसीर देख लेते हैं कि इन आयात के नाजिल होने की वजह दर्ज झैल वाकया बयान किया जाता है कि एक यहूदी और एक मुनाफिक के दरमियान तनाजा हो गया। तनाजा मतलब समझे झगड़ा हो गया किसी बात पर। तो यहूदी हक पर था और उसने मुनाफिक को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला कराने के लिए कहा क्योंकि उसे इल्म था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्वत कबूल नहीं करते और इंसाफ के मुताबिक फैसला करते हैं। लेकिन मुनाफिक के दिल में चोर था, इसलिए उसने कहा कि तुम्हारे आलिम कहो बिन अशरफ के पास चलते हैं। उस वक्त यहूदी इस बात पर रजामंद ना हुआ और
چارانہ 4 حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا، منافق کو پسند نہ آیا تو وہ یہودی کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ گیا۔ وہاں سے بھی وہی حکم ملا، لیکن منافق نے اسے بھی تسلیم نہ کیا۔ آخر دل میں سوچا کہ میں بظاہر تو مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے، حضرت عمر کے پاس چلیں، وہ میرے اسلام کا پاس کرتے ہوئے میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ چنانچہ جب وہ دونوں حضرت عمر کے پاس پہنچے تو یہودی نے عرض کی کہ پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں، اب یہ مجھے آپ کے پاس لایا ہے۔ حضرت عمر نے منافق سے پوچھا کیا یہ درست کہہ رہا ہے؟ منافق نے کہا ہاں، تو حضرت عمر نے فرمایا میرے واپس آنے تک ٹھہرو۔ چنانچہ آپ گھر تشریف لے گئے، تلوار لے کر واپس آئے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا جو اللہ اور رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا میں اس کا فیصلہ یوں کرتا ہوں، یوں مطلب میں نے اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، آپ نے اس کا سر ہی قلم کر دیا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کا اعلانیہ انکار کرنے کے بعد اب وہ اسلامی حکومت کا کھلا باغی ہو گیا تھا جس کا قتل کرنا واجب تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن حضرت عمر کو الفاروق یعنی حق کو باطل میں، حق ہوتا ہے سچ، باطل ہوتا ہے جھوٹ، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والے کے لقب سے سرفراز فرمایا، اور جبریل امین نے بھی نازل ہو کر یہی عرض کیا بے شک حضرت عمر نے حق و باطل میں فرق واضح فرما دیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہاں تک واقعہ سمجھ آ کی ہوگی، پھر بھی اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ نے مجھ سے دوبارہ پوچھ لینا ہے۔ اچھا نیکسٹ دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم انہیں تعالوا او الا طرف ما انزل اس کے جو اتارا ہے اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، رأیتا تو آپ دیکھیں گے المنافقین منافقوں کو یصدون منہ موڑ لیتے ہیں ان کا آپ سے صدودن روگردانی کرتے ہوئے۔ اور جب انہیں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام اور رسول کی طرف آؤ تو آپ دیکھیں گے کہ منافق آپ سے روگردانی کرتے ہوئے پھر جاتے ہیں۔ فکیفا پس کیا حال ہوتا ہے، اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے انہیں مصیبت بما بے وجہ ان کے جو قدمت آگے بھیجے ہیں ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ثم جاؤک پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس، یعلفون قسمیں اٹھاتے ہیں باللہ اللہ کی، اگر نہیں اردنا قصد کیا تھا ہم نے الا مگر احساناً بھلائی و توفیقاً اور باہمی مساہلت کا۔ پس کیا حال ہوتا ہے کہ جب ان پر ان کے ہاتھوں کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے پھر یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا تو صرف بھلائی اور باہمی مصالحت کا ارادہ تھا۔ باہمی مصالحت یعنی آپس میں صلح کرانے کا ارادہ تھا۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں، یعنی جب ان کی منافقت اوپر سے تشریح تھوڑی سی رہ گئی تھی اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ طاغوت سے مراد ہر وہ شخص نظریہ، کام، اجتماع، سفر یا فیصلہ ہے جو قرآن و سنت کے مخالف ہو۔ طاغوت سے مراد یعنی کوئی خاص انسان نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اسی لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کے قریب نہ جائیں اور تمام معاملات کے لیے قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں۔ یعنی جب ان کی منافقت کا راز فاش ہوتا ہے تو اب نیکسٹ آیت جو میں نے اوپر پڑھی ہے آیت نمبر 62 اس کی میں ایکسپلینیشن دیکھ رہی ہوں کہ یعنی جب ان کی منافقت کا راز فاش ہوتا ہے تو شرمندگی کے بجائے جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے خلوص اور اسلام کا یقین دلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم فلاں شخص کے پاس
اس لیے نہیں گئے تھے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے، بلکہ اس لیے گئے تھے کہ وہ ہمارے درمیان مصالحت کروا دے۔ یعنی پہلے تو وہ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ وہ قبول نہیں کرتے تو دوسرے بندے کے پاس جاتے ہیں، اور جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم فیصلہ کروانے تو نہیں گئے تھے، ہم اس لیے گئے تھے تاکہ جو دوسرا بندہ ہے وہ ہمارے درمیان صلح کروا دے۔ یعنی فیصلہ ہم نے آپ کا مان لیا تھا، ہم تو صرف صلح کروانے کے لیے دوسرے بندے کے پاس گئے تھے، جبکہ وہ یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، اولئک الذین، جنہیں یعلم خوب جانتا ہے اللہ ما جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فأعرض چشم پوشی فرمائیے عنہم ان سے، وعظہم اور نصیحت کرتے رہیے انہیں، وقل اور کہیے لہم انہیں فی انفسہم تنہائی میں قولا بلیغا ایسی بات جو مؤثر ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اے حبیب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے چشم پوشی فرمائیے اور انہیں نصیحت کرتے رہیے، اور انہیں تنہائی میں ایسی بات کہیں جو مؤثر ہو، یعنی ایسی بات کہیں جو اثر رکھتی ہو۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ ہم ان کے دلوں کی منافقت سے خوب آگاہ ہیں، یعنی ہم جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں یہ منافق ہیں، لیکن پیارے حبیب آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر فرمائیں اور واضح و نصیحت کے ذریعے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی واضح و نصیحت یعنی ان کو باتوں سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ وما اور نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے من رسول کوئی رسول، الا مگر لیطاع اس لیے کہ اطاعت کی جائے باذن اللہ اللہ کے اذن سے، اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور جو رسول کی اطاعت نہ کرے اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مشن اور حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، لہذا رسول کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، وَلَوْ اور اگر انہم یہ اذ ظلموا جب ظلم کر بیٹھتے ہیں انفسہم اپنے آپ پر، جاؤک حاضر ہوتے آپ کے پاس، واستغفروا اور مغفرت طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور اگر یہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں، لہم ان کے لیے رسول لوجدوا تو وہ ضرور پاتے اللہ تعالیٰ کو تواباً بہت توبہ قبول فرمانے والا، رحیماً نہایت رحم فرمانے والا۔ اور جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا پاتے۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ پیارے رسول اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کا انبار لگا بیٹھیں، اس کے بعد نادم و تائب ہو کر آپ کے پاس آئیں اور آپ بھی ان کی مغفرت کی دعا کریں، یعنی ان کی شفاعت فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر نظر کرم فرمائے گا اور ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور آپ کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نیز حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکت آپ کی ظاہری زندگی تک محدود نہ تھی بلکہ ہمیشہ جاری ہے، جیسے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 3 روز بعد ایک اعرابی ہمارے پاس آیا اور مزار انور پر گر پڑا اور خاک پاک کو اپنے سر پر ڈالا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، جو آپ نے رب سے سیکھا وہ ہم نے آپ سے سیکھا، اور اسی میں یہ آیت بھی ہے، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میری مغفرت کے لیے دعا فرمائے۔ تو قبر پاک سے آواز آئی، تجھے بخش دیا گیا ہے۔ فلا
فلا وربی کا، تو تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک، یحکموا کا کہ حاکم بنائے آپ کو، فیما ہر اس میں، شجرا جو پھوٹ پڑا، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر، لا یجدوا نہ پائیں، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، حرجن تنگی، مما اس سے جو قضیتا فیصلہ آپ نے کیا، ویسلموا اور تسلیم کر لیں، تسلیماً دل و جان سے۔ تو اے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی باہمی اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسی کو خوشی سے تسلیم کر لیں۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کو پھر نہایت واضح انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کسی کا اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم گم کر دے، یعنی اپنا سر جھکا دے، اور صرف ظاہری اطاعت کافی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی گرانی یا تنگی محسوس نہ ہو۔ اس آیت کا حکم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، اور جو طریقہ ہمارے لیے بطور سنت چھوڑا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کن سنت ہے، اور اس سنت کو ماننے یا نہ ماننے پر آدمی کے ایمان اور کفر کا دار و مدار ہے۔ سنت مطلب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث پاک جو ہم تک پہنچی ہے، تو وہ بہت سے لوگوں سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے نا، تو وہ ساری ایک سند ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس بھی اس طریقے کی تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کے آیا ہوں، یعنی اس کی جو اندر کی جو خواہشات ہیں وہ اس طریقے کو جب تک نہیں مانیں گی جو آپ نے لایا ہے، تو تب تک کوئی انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا۔